93 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर होगी। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 22 जुलाई के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल के फैसले पर हुकूमत और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन का 23 जुलाई रात 12 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की फरहमी यकीनी बनाएगी। स्टेक होल्डर्स की जायज़ तजावीज़ सुनने के लिए वजारत के दरवाजे खुले हैं। पेट्रोलियम डीलर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज सुबह 11:30 बजे कराची में होगा। कमेटी ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन की हड़ताल में शामिल होने या न होने से मुतालिक फैसला करेगी। ईरान पर मुसलसल 11वीं रोज भी अमरीकी हमले। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरानी शहर तब्रेज़, सीरक और बो शहर में धमाके। ईरान का शमाल मगरबी इलाके में एक ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि कुवैत के अली अल सालिम बेस के करीब रेडार कॉम्प्लेक्स और बोबियान में रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। कुवैत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने का ऐलान। इराक़ी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इराक़ के शहर अरबिल में अमरीकी कौंसल खाने के नज़दीक 3 बारूदी ड्रोन मार गिराए। ईरान की आला मुश्तरका अस्करी कमान ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया तो खित्ते में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा है कि जौहरी तंसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज पर हमले की धमकी दे दी। कहा यह हमला जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। कहा ईरान ने उर्दन में जरूर नुकसान पहुंचाया। अगर दीगर ऑपरेटर्स साथ देते तो ईरान ऐसा ना कर पाता। व्हाइट हाउस में लेबनानी सदर जोसेफ ओन के साथ मुलाकात के मौके पर ट्रंप ने कहा कि अगर लेबनान के सदर चाहेंगे तो वो हिजबुल्लाह से भी बात करेंगे। तमाम अमरीकी एयरलाइंस को लेबनान के लिए बराह रास्त परवाजों की इजाजत देने का भी ऐलान। ट्रंप इंतजामिया की ईरान के साथ बढ़ते तनाज़े के लिए कांग्रेस से तकरीबन $87 अरब फंड्स की दरखास्त। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कानून साजों को खुफिया ब्रीफिंग के बाद सेनेट कमेटी में फंडिंग की दरखास्त कर दी। ये भी बताया कि ईरान के साथ जंग पर अब तक $37.5 अरब लागत आ चुकी है। कहा फंडिंग ना दी गई तो ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अमरीका नहीं, ईरान इस तनाज़े का जिम्मेदार है। उधर वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि ईरान के खिलाफ जंग के लिए अमरीकी फंड्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ की सेनेट की फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी में पेशी के दौरान मुजाहिरीन के नारे। कहा ईरान और फ़लस्तीन में हमारे बच्चों पर बमबारी बंद करो, ये गैर कानूनी है। जंग ईरानी अवाम के खिलाफ है। तुम्हारे हाथ 17 अमरीकियों के खून से रंगे हैं। साबिक फौजी जंग को फौरन ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाज के बायस कई बार कार्रवाई रोकना पड़ी। मुजाहिरीन ना रुके तो कमेटी चेयर को मुजाहिरीन को निकालने के लिए पुलिस बुलाना पड़ गई। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसों की तरफ से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 10 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ पर सिफारती कोशिशें जारी। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वह तहम्मुल का मुजाहरा करें, ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तान एक दयानतदार और मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की अनथक कोशिशों को सराहा, जिनके नतीजे में इस्लामाबाद मफाहमती आदाश तय पाई। सिकंदर मोमिनी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाक़ाई कशीदगी कम करने में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों और नागुज़ीर सिफारती किरदार को सराहा। उन्होंने पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी और दीगर हुक्काम से मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है सूरत हाल पर पेशरफ्त मुतवक्के है। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं।
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ سے واشنگٹن میں ملاقات، معاشی تعاون کے فروغ، امریکی سرمایہ کاری میں اضافے اور تصویراتی منصوبوں کی پیش رفت پر گفتگو۔ وزیر خزانہ نے علاقائی صورتحال کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات کو بھی اجاگر کیا۔ وزیر خزانہ کی USDFC نمائندوں سے بھی ملاقات۔ نئے برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنہم نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے برطانوی فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی، بلومبرگ کا دعویٰ۔ ایران جنگ میں امریکہ کو جھونکنے والا اسرائیل خود پیچھے ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے بیان دیا کہ ان کا ملک اسرائیل ایران کے خلاف امریکی فوجی مہم میں شامل ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایک انٹرویو میں ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری یہ تنازع تہران پر مسلسل معاشی دباؤ بڑھا رہا ہے جو کہ اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ شکر گڑھ، حافظ آباد اور جہلم سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی اسلام آباد، پنجاب، KP، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں شدید بارش ہو سکتی ہے۔ منگل کو شدید بارش کے باعث گوجرانوالہ میں مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہوئے۔ دریائے چناب میں ہیڈ خانگی پر درمیانی درجے کا سیلاب۔ فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق ہیڈ خانگی پر پانی کی آمد 1,58,000 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ مرالا اور ہیڈ قادر آباد پر نچلے درجے کے سیلاب ہیں۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب۔ نالہ اوج اور نالہ بین میں درمیانے درجے، جبکہ نالہ ڈیگ اور بھمبر نالے میں نچلے درجے کے سیلاب۔ آزاد کشمیر میں اگلے ہفتے ہونے والے الیکشن کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا۔ انتخابات مرحلہ وار کرانے کا اعلان۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوگی، دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن اور تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں پولنگ ہوگی۔ مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی انتخابات مظفر آباد ڈویژن کے ساتھ 2 اگست کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے مزید کہا ہے کہ انتخابات فوج کی نگرانی میں کروائے جائیں گے۔ پاک فوج کی نفری کی دستیابی کی بنیاد پر انتخابات مرحلہ وار کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نواز شریف جب وزیر اعظم تھا اس نے آزاد کشمیر کا بجٹ ڈبل کر دیا تھا، ڈبل۔ ابھی ہم ڈبل نہیں کریں گے بلکہ اس کو 10 گنا بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ مظفر آباد کے لیے 10 گرین بسز انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ جو موبائل ہاسپٹل ہے، 15 موبائل ہاسپٹل یہاں آئیں گے انشاءاللہ۔ جو میں آج کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اس کو تکمیل کر کے رہیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا انتخابات میں کامیابی کے بعد آزاد کشمیر کا بجٹ 10 گنا کرنے کا وعدہ۔ مانسہرہ میں مظفر آباد اور میرپور تک موٹر وے بنانے، مظفر آباد میں چند روز میں 10 گرین بسیں اور 15 موبائل اسپتال لانے کا اعلان۔ مظفر آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کی حکومت کے بعد آنے والی حکومت نے کچھ نہیں کیا، صرف ملک کو برباد کیا۔ جو وقت ضائع ہوا وہ لوگوں کی ترقی کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد پنجاب جیسے ترقیاتی منصوبے آزاد کشمیر میں لائیں گے، تمام مسائل حل کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی تو ہر تیسرے مہینے آزاد کشمیر پہنچ کر ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر کا جلسہ گاہ میں کارکنوں کے نعروں کا بھی پرجوش جواب۔ ہلکے پھلکے انداز میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی خواہش بھی ظاہر کر دی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ تو میں شہباز شریف صاحب، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں نواز شریف کو۔ یہ ہمیشہ مظفر آباد والے سننا چاہتے ہیں نواز شریف کے منہ سے کہ آئی لو یو ٹو، تو میں چونکہ آپ سے پیار کرتا ہی ہوں تو مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں، آئی لو یو ٹو۔
کچھ لوگ یہاں آ کر چند دن سے تقریریں کر رہے ہیں, گلے کر رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں. یاد کرانا چاہتی ہوں کہ آپ کس پر الزام لگا رہے ہیں. یہاں پر حکومت آپ کی ہے. جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے؟ جن صوبوں میں لوگ علاج کے لیے رول رہے ہیں وہ آزاد کشمیر میں علاج کی سہولتیں کہاں سے دیں گے؟ جن کے اپنے صوبے میں سارے وسائل کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ان تک کیسے پہنچائیں گے؟ تو میرے بھائیوں بہنوں, بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دینا. یہ ووٹ کا فیصلہ نہیں ہے, یہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہے. آپ کے ہاتھوں میں انہوں نے ڈنڈے تھمائے ہیں, وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. مریم نواز شریف, اور نواز شریف آپ کے ہاتھوں میں, نوجوانوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس دیکھنا چاہتے ہیں, ڈگریاں دیکھنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نام لیے بغیر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سیاسی مخالفین پر تنقید. کہا یہاں آ کر الزامات لگانے اور شکوے شکایت کرنے والے کس پر الزامات لگا رہے ہیں؟ آزاد کشمیر میں تو انہی کی حکومت ہے. مظفر آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے مسلم لیگ نون کو منتخب کیا تو آزاد کشمیر کی قسمت بدل جائے گی. اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ لائیں گے, تہرانی پروگرام شروع کریں گے, نوجوانوں کو بلا سود قرضے دیں گے, 2000 طلبہ کو اسکالرشپس دیں گے, موبائل اسپتال لائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ستھرا آزاد کشمیر پروجیکٹ بنانے کی درخواست کریں گے. مریم نواز نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا منشور یہی ہے جو ترقی پنجاب میں ہو رہی ہے وہ آزاد کشمیر میں ہو. جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہیں, جن کے صوبوں میں وسائل کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں, وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے؟ وہ آزاد کشمیر کو کون سے وسائل دیں گے؟ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھمائے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. مسلم لیگ نون نے ایم کیو ایم سے آزاد کشمیر الیکشن میں حمایت کی درخواست کر دی. ایم کیو ایم نے اپنی پارٹی سے مشاورت کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے وفد سے وقت مانگ لیا. بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی متنازع بیان پر این سی سی آئی اے کی جانب سے دوبارہ طلبی پر پیش نہ ہوئی. وکیل فیصل ملک نے کہا ہے نورین نیازی شہر میں نہیں ہیں اس لیے پیش نہیں ہوئی. این سی سی آئی اے سے 4 ہفتوں کی مہلت اور مقدمے کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست بھی کر رکھی ہے. مارکہ حق سے متعلق بانی پی ٹی آئی کی بہن کا بیان پارٹی پالیسی نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا نورین نیازی کا بیان ان کی ذاتی خیالات ہیں, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. ہر پاکستانی کو مارکہ حق میں کامیابی پر فخر ہے. ان کی اطلاع کے مطابق نورین نیازی کا انٹرویو 3 مہینے پرانا ہے. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان کی وضاحت بھی کی ہے. جوش خطابت میں کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. متنازع بیان کو کبھی سپورٹ نہیں کیا. دہشت گردی پر بھی موقف کلیئر ہے کہ دہشت گردی ملک کے لیے ناسور ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا پی ٹی آئی نے قائمہ کمیٹیوں اور جوڈیشل کمیشن کا بوائیکاٹ کر رکھا ہے. ایک رائے تھی کہ بوائیکاٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کریں لیکن نظر ثانی پر اتفاق رائے نہیں ہوا. ابھی تک آزاد کشمیر انتخابات کا بوائیکاٹ کا فیصلہ ہے. حالات بہتر ہوئے تو نظر ثانی کی جا سکتی ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ فارم 47 کی پیداوار جماعت آج آزاد کشمیر میں سیاسی ہمدردیاں سمیٹنے نکلی ہے. کشمیری عوام جعلی نمائندگی کو پہلے بھی مسترد کر چکے ہیں, آئندہ بھی مسترد کریں گے. جو جماعت اپنے صوبے کے عوام کو حق رائے دہی سے محروم رکھے اسے کشمیری عوام کے حقوق پر سیاست کرنے کا کوئی اخلاقی جواز حاصل نہیں. شرجیل میمن نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب کے لاکھوں شہری بہتر علاج اور طبی سہولیات کے لیے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں کا رخ کرتے ہیں. دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے. کراچی کے علاقے بہادرآباد دوہرا جیپ میں سپر سٹور کے باہر ڈاکو کار سوار خاتون سے پیسے, موبائل فون اور بیگ چھین کر فرار ہو گئے. مقدمہ درج. ماڑی پور روڈ پر مبینہ پولیس مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک, 1 پولیس اہلکار زخمی. میں تو فریجیٹ گیا ہوا تھا, ادھر پھول وغیرہ بیچ رہا تھا
تو ادھر آئے تو ایک بندے نے بتایا, بولا ادھر آپ کے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ ادھر جا کے دیکھو سنگل کے اوپر کوئی رکشے والا ڈال کے لے کر گیا. ہم 7 بھائی ہیں, 2 بہنیں, ہمارے 4 بھائی پھول بیچتے, باقی جو چھوٹے پڑتے ہیں. کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 بخاری کمرشل میں ڈرائیور نے ڈبل کیبن گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھا دی. فٹ پاتھ پر سویا شخص جاں بحق اور اس کا 4 سال کا بیٹا زخمی ہو گیا. ملزم گاڑی لے کر فرار ہو گیا. جاں بحق شخص کے بیٹے نے بتایا کہ وہ کرنگی ناصر جم کا رہائشی ہے. والد معذور تھے, کوئی کام نہیں کرتے تھے. 4 بھائی پھول بیچ کر گھر چلاتے ہیں. ہنگو کے تھانہ سٹی پر آئی ای ڈی دھماکہ اور فائرنگ. امن کمیٹی کے چیف ملک عزت گل شہید, 1 شخص زخمی. پولیس حکام کے مطابق امن کمیٹی کے چیف ملک عزت گل کرم اور رگزئی اور ہنگو میں امن کے لیے سرگرم تھے. پتوکی میں دوست نے نوکری کا جھانسا دے کر نوجوان کو مبینہ اغوا کر لیا اور اس کا گردہ نکال کر فروخت کر دیا. پولیس کے مطابق رحمت کو دوست رضا نے 26 جون کو مبینہ اغوا کیا. راولپنڈی لے جا کر رحمت کو نشاور مشروب پلایا اور بے ہوشی کی حالت میں اس کا گردہ نکال کر فروخت کر دیا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی. جہلم میں ملازمت کا جھانسا دے کر لائے گئے خاتون کو فروخت کیے جانے کا انکشاف. خاتون کے مطابق 2 مہینے تک قید میں رہی, موقع ملتے ہی بھاگ کر تھانے پہنچی. پولیس نے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا. مقدمہ درج. کراچی کے علاقے بلدیہ رشید آباد میں کیمیکل کے گودام میں لگی آگ بجھا دی گئی. آگ پر 7 فائر ٹینڈرز کی مدد سے قابو پایا گیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ سول ایٹمی پروگرام کے معاہدے کی باضابطہ منظوری دے دی. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ. رپورٹ کے مطابق ڈیل کی مدت 30 سال اور تخمینہ کئی ارب ڈالر ہوگا. معاہدے کے تحت سعودی عرب کو توانائی کے شعبے میں جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہوگی. ڈیل سے ممکنہ طور پر سعودی عرب میں یورینیم افزودگی کی راہ بھی ہموار ہو سکے گی. امریکہ ایران حملوں کے باعث فرانسیسی ایئر لائن کا مشرق وسطی میں پروازوں کی منسوخی کا نیا نوٹیفیکیشن جاری. سعودی عرب میں ریاض کے لیے پروازیں 24 جولائی تک معطل کر دیں. دبئی کے لیے پروازوں کی معطلی 27 جولائی تک برقرار رہے گی. لبنان میں بیروت کے لیے پروازوں کی معطلی میں 2 اگست تک توسیع کر دی گئی. بھارت میں نوجوانوں کی تحریک کاکروچ جنتا پارٹی کا بھارتی وزیر تعلیم کے استعفے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. نئی دلی کے علاقے جنتر منتر پر دھرنا جاری. بھارتی میڈیا کے مطابق مظاہرین پر تشدد, پتھراؤ, سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. بھارت میں لاکھوں طلبہ سرکاری ملازمتوں, میڈیکل کے داخلہ ٹیسٹ کے پیپر لیک, تعلیمی بدعنوانی اور بے روزگاری کے خلاف سڑکوں پر ہیں. نوجوانوں کی تنظیم کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ جانے والے نوجوانوں پر لاٹھی چارج کیا گیا, ان کے سر پھاڑے گئے. اس ظلم کی توقع نہیں کی تھی. بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے گھر کے باہر دھرنا, نوجوانوں پر لاٹھی چارج, شیلنگ اور پولیس تشدد کے خلاف شدید احتجاج. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفوں کے نعرے. پولیس نے اپوزیشن رہنما راہل گاندھی اور رکن اسمبلی پرینکا گاندھی کو گرفتار کر لیا. پولیس والے راہل گاندھی کو زبردستی اٹھا کر لے گئے, بعد میں رہا کر دیا گیا. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت میں نوجوانوں پر تشدد کے خلاف آواز اٹھا دی. بھارتی پولیس سے طاقت کا استعمال فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا. کہا بھارت میں پرامن اختلاف رائے کو دبایا جا رہا ہے. نوجوانوں پر غیر ضروری اور حد سے زیادہ طاقت استعمال کی گئی. پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچنے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. میٹرو سروسز اور موبائل انٹرنیٹ بند کیا گیا. ایمنسٹی کا بھارتی حکومت سے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی فوری آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ. یوکرینی صدر نے فوج کے کمانڈر ان چیف کو عہدے سے ہٹا دیا. یوکرینی صدر نے کچھ ہی عرصہ پہلے ملک کے وزیر دفاع کو بھی برخاست کر دیا تھا. میخائیلو دراپتی کو نیا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا.
فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا تک رسائی پر پابندی کا بل منظور. پابندی 2 مرحلوں میں لگائی جائے گی. پہلے مرحلے میں 1 ستمبر سے 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے نئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے پر پابندی لگے گی. موجودہ اکاؤنٹس پر پابندی جنوری 2027 سے لاگو ہوگی. فرانس کے صدر میکرون نے اسے اہم پیش رفت قرار دیا. ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا کے عرس کا آج آخری روز. اختتامی دعا کے بعد زائرین کی واپسی شروع ہو جائے گی. پاکستان اور جنوبی افریقہ انڈر 19 ویمنز کے درمیان چوتھا T20 میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا. مہمان ٹیم کو 5 میچوں کی سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل ہے. سیریز کے تمام میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. اور سینٹرل ایشین مینز والی بال چیمپئن شپ آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگی. بھارتی والی بال ٹیم ایونٹ میں شرکت سے محروم. بھارتی حکومت نے والی بال ٹیم کو پاکستان جانے سے منع کر دیا. ایونٹ میں میزبان پاکستان سمیت بنگلہ دیش، قازقستان، نیپال، سری لنکا اور ازبکستان کی ٹیمیں حصہ لیں گی.